अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकील उद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। 25 नवंबर ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन है। जी हाँ, ख़वातीन हमारे आबादी का निस्फ़ हिस्सा हैं और ख़वातीन पर तशद्दुद की अगर हम बात करें तो 90% ख़वातीन हमारी किसी न किसी तशद्दुद के ज़रिए मसाइल का शिकार हैं। आज ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा लुबना टवाना साहिबा। लुबना टवाना साहिबा DSP हैं और साथ साथ वेमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल कराची की इंचार्ज भी हैं। लुबना साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। ख़वातीन पर तशद्दुद 90% किसी न किसी तरीके से किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। तो इस तरह के वाक़यात आपके पास, चूँकि आप इंचार्ज हैं वेमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल की, तो किस तरह देखती हैं कि किस नौइयत के केसेस जो हैं आपके यहाँ आते हैं? जी, आपने सही कहा, 90% औरतें अभी भी किसी न किसी शक्ल में तशद्दुद का शिकार होती हैं। जी। और हमारे पास जो, मैं पहले थोड़ा सा अपना तारुफ अपने सर्किल का करा दूँ। बिल्कुल। विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल कराची रेंज में मेरी पोस्टिंग है एज DSP इंचार्ज। हमारे 10 यूनिट हैं जी। 3 हर DIG ऑफिस में है और 7 हमारे यूनिट जो हैं वो हर SSP ऑफिस में है, मतलब हर ज़िले में। और इसकी जो जितनी भी स्टाफ है वो हमारा क्वालिफाइड लेडी ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल है। तमाम ख़वातीन हैं इसमें। सिर्फ बाज़ जैसे नाइट ड्यूटी के लिए हमें ऑपरेटर जो है वो मेल हैं या गनमैन जो हैं वो मेल हैं, वरना ज़्यादातर ख़वातीन के मसले मसाइल सुनने के लिए हमारे पास जो लेडीज़ है वही पूरा स्टाफ है, ताकि ऐसा तरीके से ख़वातीन अपने मसाइल डिस्कस कर सकें। और हमारा जो काम है वो इसमें हम जितने भी कोर्ट ऑर्डर हैं जो फैमिली डिस्प्यूट के सिलसिले में होते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम कराते हैं। प्लस ये कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हम जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं और औरतों और बच्चों से मुतालिक जितने जराइम हैं उनको काउंटर करते हैं, उसमें उनको असिस्टेंस देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी सेफ्टी के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये हमारा बेसिक जो काम है। सही। इसमें जो ज़्यादा हमारे पास बहुत ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के और फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली डिस्प्यूट में फिर आगे बहुत लंबी उसकी मिसालें हैं और इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत लंबी एक कैटेगरी है। ठीक है। अच्छा लुबना साहिबा, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उन पर तशद्दुद अगर हो रहा है तो ये केस आपके पास आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा केस भी आता है कि कोई ख़ातून अपने ही घर वालों के ख़िलाफ़ या अपने ही अज़ीज़ व अक़ारिब के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई तो उसके ख़िलाफ़ भी कोई इस तरह का केस आया आपके पास? जी, जो फैमिली डिस्प्यूट हैं उसमें अमूमन शुरू ही फैमिली से हो रहा है। बिल्कुल। तो उसमें फैमिली ही होते हैं, जैसे मियाँ बीवी से लेके सास ससुर हो गए या नंद भाभियाँ, दिरानी जेठानी, या 2 बहनें हो सकती हैं, 2 भाई हो सकते हैं, या भाभी और नंद का हो सकता है। जो भी फैमिली जो रिश्तेदार हैं आपस में वो सारे फैमिली डिस्प्यूट में आते हैं और ये हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखने की बात और तवज्जो तलब बात यह है कि जो ख़वातीन हमारे यहाँ काम कर रही हैं, दफातर में काम कर रही हैं, या अगर हम देखें कि मासियों के तौर पर घरों में काम कर रही हैं, तो वो किस हद तक महफूज हैं? उन पर तशद्दुद के जो वाक़यात हम देखते हैं आए रोज़ होते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? देखें, ये तशद्दुद की बहुत सारी इक़साम हैं। आपस में अगर 2 बहनें लड़ती हैं और वो एक दूसरे को हर्ट कर देती हैं या नुकसान पहुंचा देती हैं तो ये भी तशद्दुद है।
اگر ساس اور بہو میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور مار پیٹ ہو جاتی ہے یا گھر کے لوگوں میں ہو جاتی ہے تو یہ بھی تشدد ہے. اور جو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہیں یا دفتروں میں کام کرنے والے ہیں یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, لیکن ہر ایک کی الگ الگ ریزنز ہوتے ہیں. ہم تشدد جو ہوتا ہے وہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے کسی بھی ایکشن کا. فرض کریں کہ اگر گھر میں کوئی نوکر کے اوپر بہت تشدد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ بھی وہ نوکر ہی فراہم کر رہا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مالکان اتنے ظالم نہیں ہوتے, لیکن جو ان کے نوکر ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جن کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں, جب وہ نوکر ان کی ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے کام کرتے ہیں یا اپنی کسی ہوشیاری میں لگ جاتے ہیں یا اپنے مالک کا کوئی بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں, تو پھر اس کے ری ایکشن میں مالکان جو ہیں وہ کبھی مار پیٹ یا پھر جب غصہ کہتے ہیں نا کہ غصہ جو ہے وہ ویسے ہی ہوش و حواس کو غائب کر دیتا ہے, تو وہ غصے کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ مالکوں سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے نوکروں کا, کہ وہ کچھ ایسا انہوں نے مار پیٹ کر دی یا ایسا کچھ ہو گیا کہ وہ نوکر جو ہے وہ پھر اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ وہ بعض مر بھی جاتے ہیں. بہت مثالیں ہمارے پاس ہیں, یا زخمی ہو گئے یا کوئی اور نقصان ہو گیا. اچھا لبنہ صاحبہ, اب موجودہ گورنمنٹ میں اگر ہم دیکھیں, موجودہ حکومت تو خواتین کو بہت زیادہ حقوق فراہم کر رہی ہے, تو اب تو خواتین کے پاس رائٹس بہت زیادہ آ گئے ہیں کہ اگر کوئی خاتون راہ چلتے ہوئے اگر کسی کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی سزائیں ہیں, اور شکایت فوری طور پر اگر اس کی جائے تو ازالہ ہو جاتا ہے اب تو. جی ہاں, ہم نے ایسے بہت سارے کیسز کیے ہیں اپنے سیلز میں, اور اس میں باقاعدہ ایک ایکٹ جو ہے وہ منظور ہوئے ہیں اسمبلیز سے, جو ویمن ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے جی, اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے, اور ہراسمنٹ کے نام سے جتنے بھی یہ ایکٹ ہیں اس کے اندر باقاعدہ امینڈمنٹ ہوئی ہے. سب سے پہلا قانون جو ہے یہ 2010 میں منظور ہوا تھا, اور اس کے بعد 2013 میں اس کی امینڈمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق اگر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہیں اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ہراساں کے پھر آگے کافی ساری جو ہے کیٹیگریز آ جاتی ہیں, تو جو بھی اس کا شکار ہوتی ہیں خواتین اور اگر وہ اپنی کمپلین کرتی ہیں تو باقاعدہ یہ اس میں اوبرڈمنٹس کا جو بنا ہے, سندھ کے اندر الگ ہیں اور وفاقی محتسب الگ ہے, سندھ محتسب الگ ہے. ان کے اندر جو کمپلین جمع کروائیں گے تو وہ پھر اس کا فوراً ایکشن لیتے ہیں. ہمارے پاس جب کمپلین آتی ہے تو ہم بھی اس کا فوراً ایکشن لیتے ہیں, اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے ان کو بلاتے ہیں ہم اور اس کو ریزالو کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کس کیٹیگری کا جو کمپلین ہے وہ ریزالویبل ہے. اگر آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر کہیں قانونی ایکشن لینے کی ضرورت ہے تو پھر ہم اس کے اوپر اپنا جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا لبنہ صاحبہ, تشدد کی اگر ہم بات کریں کہ خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھا جائے اور جس جگہ وہ کام کر رہی ہیں ان کو اگر وقت سے زیادہ روک لیا کام کے لیے تو یہ ہراسمنٹ میں آئے گا, اگرچہ وہ خود نہ رکنا چاہتی ہوں, اور اپنی منمانی مسلط کرنا دفاتر میں یا کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں خواتین بڑے پیمانے پر کام کرتی ہیں, تو وہاں پر بھی کیا یہ تشدد یا ہراسمنٹ کے زمرے میں آئے گا؟ جی ہاں بالکل, یہ ہراسمنٹ میں آئے گا. دیکھیں تشدد اور ہراسمنٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تشدد جو ہے وہ مار پیٹ اور فزیکل اس میں آ جاتا ہے, بالکل فزیکل ٹارچر جس کو ہم کہتے ہیں. اور ہراسمنٹ جو ہے, ہراسمنٹ کی بڑی واسٹ وہ ہے کیٹیگری, یا مثال کہہ لیں اس کے اندر کسی کو گھورنا, کسی کو ایسے بری نیت سے دیکھنا یا کوئی ایسا جملہ کہہ دینا جو جس سے وہ عورت ہے, یہ آدمیوں پر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آدمی بھی ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. کوئی عورت اگر ان کو ان نیسیسری کوئی ایسی حرکت کر رہی ہے جس سے کہ وہ زچ ہو رہا ہے اور کوئی اچھا آدمی تو وہ بھی ہراساں میں آئے گا. اسی طرح عورتوں, کیونکہ عورتوں کی میجورٹی ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں ان چیزوں سے, اس لیے ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں عورتوں میں ہراسمنٹ اور تشدد کا. تو اس میں کیا ہے کہ اگر ان کو چھیڑو, ان کو دیکھو الٹا سیدھا, ان کے اوپر کوئی ریمارکس دے دو, چلے
ایون یہ کہ آپ اگر کسی نے کوئی اچھا ڈریس پہنا ہے یا کیسا بھی ڈریس پہنا ہے، اس کے ڈریس کے اوپر بھی تنقید نہیں کی جا سکتی، تعریف کی جا سکتی ہے. تعریف کے لیے بھی تعریف اس سینس میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو جانتے ہو، آپ ایک اننون عورت اگر جا رہی ہے کبھی بھی اور آپ اسے راستہ روک کے بولیں جی بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑا اچھا ڈریس پہنا ہے، تو وہ تو ہراسمنٹ ہوگی، آپ کو نہیں جانتی. سیدھا جی ہاں. اچھا، جو دفتروں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اسی قسم سے ہوتی ہے کہ دفتر میں میل اور فیمیل جب کام کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ نے ایک عورت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یا لڑکی کو، اور وہ نہیں ہوتی آپ کی طرف، تو اب آپ اس کو جو ہے یا کوئی گفٹ بھیجیں گے، پھول بھیجیں گے، یا اس کو اننیسیسری اس کی تعریف کریں گے جس سے وہ پریشانی محسوس کرے. صحیح. ہر وہ کسی دوسرے پرسن کا کام جس سے کہ وہ پریشانی محسوس کرے وہ ہراسمنٹ پہ آ جائے گا. ہراسمنٹ کہلائے گی. ٹھیک ہے. تشدد کی ہم بات کریں تو ہمارے ہاں دیہی علاقوں میں خواتین پر تشدد کے واقعات بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں بنسبت شہر میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں شہر میں اب زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. اس لیے کہ دیکھیں شہر میں جو جتنی لوکیلٹی ہے وہ زیادہ ایزیوم ہوتی ہے کہ جی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. دیہات اور جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پہ ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ صرف ٹی وی فلمیں یہ وہ دیکھ کے ہی کچھ اویئرنیس لے لیتے ہیں یا سنا کے. شہروں میں رہنے والے تو باقاعدہ کوئی 12 سال لگا کے انٹر کر رہا ہے، کوئی 14 سال لگا کے بی اے کر رہا ہے، کسی نے ہائی ڈگری لی ہوئی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، لیکن وہاں پر بھی تشدد کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اچھا ان کے تشدد میں بھی پھر جو ہے وہ ذرا آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے کہ جیسے انہیں پتہ ہے کہ میں تشدد کروں گا تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے باوجود اگر وہ تشدد کرتے ہیں. تو اگر ہم کمپیئر کریں تو اب شہروں میں اور دیہات میں تقریباً 19-20 کا فرق ہوگا. 19-20 کا فرق ہے. ٹھیک. اچھا لبنہ صاحبہ، آپ جس سیل کی انچارج ہیں وہاں خواتین اور بچوں سے متعلق کیسز زیادہ آتے ہیں. ایک عام عورت اگر اپنی شکایت لے کر آپ کی طرف آنا چاہتی ہے یا بچے سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو وہ کس طریقے سے رسائی حاصل کرتی ہے، یہ بھی بتائیے گا. جی، دیکھیں کمپلین کرنے کے 2-3 ذرائع ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ رائٹنگ میں کمپلین، کوئی بھی جو بھی ہو وہ رائٹنگ میں ایک کمپلین لکھے اور ہمارے اس میں انچارج کے نام پہ بنا دے. اپنے علاقے کا وہ دیکھ لیں کہ کس علاقے میں وہ رہتی ہیں، کون سا تھانہ ان کا ہے اور کون سا ضلع ان کا لگ رہا ہے، ایس ایس پی آفس. تو ایس ایس پی آفس یا ڈی آئی جی یا ایڈیشنل آئی جی کے نام پہ وہ اپلیکیشن لکھیں گی اور وہ خود چلے جائیں. دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ ہماری آن لائن سروس چل رہی ہے کمپلین کی، تو اس میں WCPC کے نام سے ہے، ویمن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن. وہ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اور کمپلین کا آپشن کھولے گی تو اس میں کمپلین اپنی ڈال دیں، وہ کمپلین فوراً آ جاتی ہے. اور واٹس اپ کمپلینٹس جو ہیں وہ بھی آتی ہیں، اور فزیکلی وہ خود بھی آ کے ہمارے پاس کرا سکتی ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک جو بالکل ایک ہوتا ہے عام تشدد ہوتا ہے کہ مار پیٹ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. ایک ہوتا ہے کہ جیسے اگر اس نے ہمارے یہاں ہم اسے ریڈ الرٹ کہتے ہیں جی، اور اس میں جیسے جان سے مارنے کی دھمکی ہے اور فوراً ایمرجنسی کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر تیزاب ڈال دوں گا، اگر ایسی کوئی دھمکی لگاتا ہے تو وہ ہمارے ریڈ زون میں آ جاتی ہے اور اس کے اوپر فوری طور پہ الرٹ ایشو ہو جاتے ہیں. لبنہ صاحب، ریڈ زون کی آپ نے بات کی. اگر اس طرح کے واقعات ہوں اور اگر کوئی دھمکی دیتا ہے کہ تیزاب پھینک دوں گا، یا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گھر سے نکال دوں گا، تو یہ تمام جو واقعات ہیں یہ ریڈ زون میں آئیں گے؟ یہ گھر سے نکال دوں گا ریڈ زون سے نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو بعض دفعہ غصے میں کہتے ہیں، نہیں بھی نکالتے. لیکن جو تیزاب ہے جس سے کہ انسانی جان کو شدید نقصان ہو سکتا ہے یا جان سے مارنے کی دھمکی ہے یا وہ کوئی ایسا ویپن یوز کر لیتا ہے تو یہ فوری طور پہ ریڈ زون میں آتے ہیں. اچھا جی، سیل ہے چائلڈ اینڈ ویمن پروٹیکشن سیل، یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے. دن میں ہماری لیڈیز ہوتی ہیں اور رات میں ہمارے آپریٹرز ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی بھی آتی ہے انفارمیشن اس کے اوپر فوری طور پہ ہم 15 سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا قریبی تھانے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہاں سے ان کو موبائل پرووائڈ کرتے ہیں، جو بھی اسسٹنس اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ اگر کوئی کیس آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو کتنا دن لگتے ہیں سالو ہونے میں؟ دیکھیں اگر تو ریڈ زون پر آ جاتی ہے وہ تو پھر اسی وقت کام شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے کہ فارمل کسی نے اپلیکیشن دے دی تو وہ اپلیکیشن جمع کرائیں گے. اپلیکیشن پھر وہ دیکھی جاتی ہے کہ کون سی جگہ سے پرٹین کرتی ہے، جیسے کون سے ضلع سے ہے یا ڈی آئی جی آفس کی ہے، تو وہ وہاں پہ بھیجنے میں صرف جو پروسیس کا ٹائم ہوتا ہے وہ 1 دن زیادہ سے زیادہ لگ جاتا ہے. پھر کنسرن جگہ چلی جاتی ہے، وہاں سے پھر جس کے پاس کمپلین مارک ہوتی ہے
وہ ان کو بلا لیتے ہیں کمپلیننٹ کو، اگر ان کے فل پرٹیکولرز ہوتے ہیں، نام ہونا چاہیے، اپنا گھر کا ایڈریس ہونا چاہیے اور فون نمبر ایسے ہونے چاہیے کہ جس پہ رسپانس مل سکے، رابطہ آسان ہو، رابطہ آسان ہو۔ ٹھیک، لبنہ صاحبہ چلتے چلتے پروگرام کو آخر مراحل میں داخل کریں گے اور یہ جانیں گے کہ خاتون ہونا اور پولیس اسٹیشن جانا یا کسی کمپلین سیل جانا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس صورتحال میں خواتین پولیس کا جو تعلق ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں معیوب، جسے میں کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے، تو اب کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا اور پولیس کا جو رابطہ ہے وہ آسان ہے، یا لوگ خوفزدہ ہیں کہ پولیس میں جائیں گے یا پروٹیکشن سیل میں جائیں گے تو وہاں پریشانی ہوگی یا رشوت دینی پڑے گی یا مسائل حل نہیں ہوں گے؟ تو اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ اب بالکل تصور جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اچھا، کسی زمانے میں تھا ایسا، ہم بھی ڈرتے ہوں گے تھانے جاتے ہوئے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جب سے یہ وومن پروٹیکشن سیل بنے ہیں اور ویمن پولیس اسٹیشن بنے ہیں، یہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ عورتیں دھڑا دھڑ آتی ہیں ہمارے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر، جو کہ عام مسئلے سے لے کے اور ہینیس کرائم تک ہے، اور جب ہمارے پاس آتی ہیں تو اگر بہت دکھی ہو کے آئی ہوتی ہیں نا، تو ہمارے پاس سے ہنس کے خوش ہو کے جا رہی ہوتی ہیں، ایک نئی انرجی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں۔ ہم ان کی اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اتنی ہمت بندھاتے ہیں انہیں، ہم پورا ایک طرح سے بس ہم انہیں ریلیکس کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ جو ہوا ظلم وہ تو ہوا، لیکن اب آئندہ نہیں ہوگا، اور آپ کے ساتھ ہم پوری فورس کھڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر لیڈیز ٹو لیڈیز ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو زیادہ اچھا سمجھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لبنہ ٹوانا صاحبہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے گفتگو کی۔ یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام سے ہماری جو خواتین ہیں ان کو آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا، انوائٹ کیا اور مجھے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا۔ ناظرین اکرام، لبنہ ٹوانا خود ایک DSP ہیں، ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل کی انچارج ہیں۔ خواتین کو انچارج بنانا یہی مقصد ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں، اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں جو خواتین رہتی ہیں، وہ اپنی بات آسانی سے، اپنی شکایات آسانی سے متعلقہ افسران تک اور بالخصوص خواتین افسران تک پہنچا سکیں تاکہ ان کے مسائل حل ہوں۔ آج کے پروگرام سے شکیل الدین کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر نئے کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔